Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन 831 कोड और यूनिट नंबर 2, जिसका टॉपिक है फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। इसका इससे पहले पार्ट 1 मैंने जो है वो बयान किया। अब इसका पार्ट 2 है, जिसके अंदर नेचुरलिज्म एंड प्रोग्रेसिविज्म, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आए हम कंटिन्यूटी है ये यूनिट नंबर 2 की, तो देखते हैं जी। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम नेचुरलिज्म की बात करेंगे। तो नेचुरलिज्म में हम बात करते हैं तो ये क्या है, इसकी पहले हम करेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। तो नेचर अलोन इज़ द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज। ये जो नेचुरलिज्म वाले लोग हैं ये कहते हैं कि जो नेचर है वो तमाम नॉलेज का ज़रिया है, हर तरह का सोर्स, यानी हर तरह का इल्म जो है वो इससे ही मिलता है। माइंड इज़ सबऑर्डिनेट टू नेचर, और वो कहते हैं कि इंसान का जो जहन है वो नेचर का ही ताबेदार है, यानी नेचर के मुताबिक चलता है। अब नेचर से क्या मुराद है? नेचर से ये वो मुराद लेते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पे हर चीज़ जो है वो नेचुरल है, यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको किसी ने बनाया, या एक बस निज़ाम चल रहा है जिसके अंदर चीज़ें बनी हुई हैं और अपने बेहतरीन सेटअप में बनी हुई हैं। हर चीज़ का एक तरीक़ाकार है, जिस तरह पानी का कम दर्जा हरारत के ऊपर जम जाना और ज़्यादा के ऊपर मेल्ट हो जाना और फिर बॉयल हो जाना, तो इसी तरह वो कहते हैं ज़िंदगी भी ऐसी चल रही है। तो यहाँ पे जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है, यानी जो हमारा एक फितरी माहौल है, कुदरती माहौल है, यही सोर्स ऑफ नॉलेज है, और इसी के बारे में हमने लेना है। असल में ये वो लोग हैं जिनका नज़रिया जो अल्टरनेटिव भी नहीं है, जो इस बात पे यकीन नहीं रखते कि कोई सुपर नेचुरल फोर्सेस हैं, ऐसी हैं। इसलिए ये कहते हैं कि हमारा जो माइंड है वो भी नेचर के मुताबिक ही काम करता है, उसका सबऑर्डिनेट है। इसी तरह से कहते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड इज़ द रियल वर्ल्ड। अब वो ये कहते हैं कि इस दुनिया में ये जो नेचुरल सेटअप सारा है, इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो मटेरियल है, यानी मादी चीज़ें। तो यही सारी हकीकी दुनिया है, इसी के गिर्द हम घूमते हैं। तो यहाँ हमारी मादी ही ख्वाहिशात हैं, वो रूहानियत की तरफ तो जाते नहीं हैं। देयर इज़ नथिंग लाइक सुपर नेचुरल। वो कहते हैं कि कोई सुपर नेचुरल फोर्सेज नहीं है, जिस तरह से हम कहते हैं कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें भी जो नज़र नहीं आती, उनमें ताकत है, जिन्नात है, परियाँ हैं, या ऐसी कोई चीज़ है, फरिश्ते हैं, वो ऐसी बात भी यकीन नहीं रखते। ऑल वैल्यूज़ एग्जिस्ट इन नेचर। वो कहते हैं कि तमाम जो वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, जो हमारे लिए अहम चीज़ें हैं, वो सारी फितरत में ही एग्जिस्ट करती हैं, फितरत में ही मौजूद हैं। इन उनके कहने का मतलब कि जो चीज़ हमें फितरत में हमारे लिए अहम है वो हमारे लिए वैल्यू है। साइंटिफिक नॉलेज इज़ फाइनल। वो कहते हैं चूँकि मादी दुनिया जो है वही हकीकी है, तो उससे मतलब जो हम इल्म ले सकते हैं वो साइंटिफिक नॉलेज ही है, वही अहम है। वैल्यू एज क्रिएटेड, चूँकि वो बात ही नहीं करते, वो यानी इस दुनिया की ज़िंदगी की सिर्फ बात करते हैं, तो इसलिए वो जो अब्दी इल्म है जो कुरान मजीद या इस तरह का है उसके ऊपर वो यकीन नहीं रखते। वैल्यूज़ आर क्रिएटेड इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक नीड्स। वो कहते हैं कि जो वैल्यूज़ हैं उनका ताल्लुक हमारी ख़ास ज़रूरतों से है। जिनकी ज़रूरत हमें शदीद है उसकी वैल्यू हमारे लिए ज़्यादा है, और जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं वो चीज़ हमारे लिए वैल्यूएबल नहीं है। इन द नेचर आर्डर ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल। वो कहते हैं कि अब इस दुनिया के हम ऑर्डर को देखें, नज़्म को देखें, तो उसमें तमाम इंसान बराबर हैं, किसी का कोई मर्तबा दूसरे से जुदा नहीं, अलग नहीं। एवरीथिंग लेज इन द हैंड्स ऑफ नेचर। वो कहते हैं हर चीज़ जो है वो फितरत के हाथों में है। ह्यूमन बींग्स डिग्रेड रेजिस्ट। उनके कहने का मतलब ये है कि जो कुदरत फितरत जिस तरह से बनी हुई है वो बेहतरीन है। अब अगर हम इसके अंदर कोई तब्दीली करते तो उसको हम ख़राब करते हैं, तो इंसान जो है वो इसके अंदर बिगाड़ पैदा करता है। मैन क्रिएट्स सोसाइटीज़ टू मीट सम ऑफ हिज नीड्स। यानी जब इंसान आबादियाँ बनाता है तो उनके कहने का मतलब को अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इसको डिग्रेड करता है, इसके अंदर तब्दीलियाँ लाता है। आगे देखते हैं जी, प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म। अब नेचुरलिज्म जो है इनके नज़दीक जो एजुकेशन के असूल हैं वो क्या है? नेचुरलिज्म अकॉर्ड्स इन एन इम्पॉर्टेंट प्लेस टू द एजुकेटिव प्रोसेस। एंड नेचुरलिज्म अकॉर्ड्स एन इम्पॉर्टेंट प्लेस टू द एजुकेटिव प्रोसेस। वो एजुकेशन के प्रोसेस को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं।
نیچرلزمس ایڈوکیٹس ایجوکیشن ان اکارڈنس ود دا نیچر آف دا چائلڈ. اب وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی نیچر کے وہ اللہ تعالیٰ کی تو بات نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں چونکہ ہر چیز نیچر کے مطابق بنی, اس کی ایک اپنی نیچر ہے. اسی طرح سے انسان ہے, اس کی بھی ایک اپنی نیچر ہے. جتنی یہاں پہ کائنات میں چیزیں ہیں اس کی اپنی نیچر ہے. تو انسان کی جو نیچر ہے اس کے مطابق اس کو تعلیم دینی چاہیے. یعنی جس طرف اس کا ایپٹیچیوڈ ہے, جس اس کا ٹینڈنسی ہے, جو اس کی انٹرسٹ ہے, اس کے مطابق اس کو علم دیا جائے, اور جس طرح سے اس کا اسٹرکچر ہے اسی طرح کی تعلیم دی جائے. نیچرلزمس کنسیڈر نیچرل انوائرمنٹ ایز دا امپورٹنٹ سورس آف ایجوکیشن. اب جو نیچرلزم والے ہیں وہ نیچرل انوائرمنٹ جو ہے وہ اس کو ہی وہ علم کا ذریعہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دور جانے کی ضرورت ہی نہیں, ہمارا تعلق اس نیچر سے ہے, اس نیچرل سیٹ اپ سے جس کے اندر ہم آباد ہیں. یہ اپنی بہترین حالت میں, تو ادھر سے ہمیں علم لینا چاہیے, اس کے بارے میں لینا چاہیے. ان کے کہنے کا مطلب یہی ہے نا کہ جس طرح سے اس دنیا میں ہم رہتے ہیں اسی سے ضرورتیں پوری کرتے ہیں, یہیں ہم نے ختم ہو جانا, تو اس لیے علم بھی ہمیں یہی چاہیے. نیچرلزم گیوز امپورٹنس ٹو پریزنٹ لائف آف دا چائلڈ. وہ بچے کی موجودہ زندگی کو اہمیت دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بس یہ زندگی ہے تو سب کچھ اور کچھ نہیں. آگے وہ کہتے ہیں نیچرلزم اسٹیٹ دیٹ ایڈیکویٹ فریڈم شوڈ بی گیون ٹو دا چائلڈ ان دا ایجوکیشن. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح انسان اپنی فطرت میں ہے, نیچر میں ہے, اس کو نیچر کے مطابق تعلیم دینی چاہیے. اور وہ کون سی؟ جو اس کی دلچسپی کے مطابق, وہ جس طرح وہ جانا چاہتا ہے اس کو طرف ایجوکیشن دی جائے. اسی طرح سے ایجوکیشن ہیز این insufficient place for acquiring knowledge from the books. اب جو ایجوکیشن جو نیچرلسٹ ہیں وہ کتابوں والی تعلیم کو اہمیت نہیں دیتے. آگے ہم دیکھتے ہیں جی نیچرلزم اینڈ ایمز آف ایجوکیشن. اب ایمز آف ایجوکیشن کو دیکھتے ہیں کہ ان کے مقاصد کیا ہیں. اٹ از جنرلی سیز دیٹ نیچرلزم ہیز ویری لٹل ٹو آفر ریگارڈس ٹو دا ایمز آف ایجوکیشن. ان ایجوکیشن کے مقاصد کوئی اتنی اہمیت نہیں دیتے, کیونکہ ان کا مقصد تو یہ ہے کہ جو نیچر کے مطابق علم ہے وہ لیں, نیچر سے لیں, فطرت سے لیں, اور فطری طور پہ ہی دیں جن کی ضرورت ہے, جو بچہ جس طرح رجحان رکھتا ہے. اس لیے ان کا کوئی خاص مقصد نہیں کہ ہم نے بچوں کو ایسے تیار کرنا ہے. ڈیولپنگ دا چائلڈ ان اکارڈنس ود دا نیچر. وہ کہتے ہیں نیچر کے مطابق بچوں کو تعلیم دیں. نیچرلزم گیو پرمیشن ٹو چلڈرن وٹ دے وانٹ ٹو ڈو. اب نیچرلزم والے جو ہیں وہ بچے کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ وہ جو کرنا چاہتا ہے وہی کرے, جو سیکھنا چاہتا ہے وہی سیکھے. اٹ الاؤز چلڈرن ٹو لیو ان ہارمنی اینڈ یونٹی. یہ بچوں کو بس یہ کہتے ہیں کہ وہ آپس میں بھائی چارے کے ساتھ رہیں اور اتحاد سے رہیں. اٹ الاؤز چلڈرن ٹو لیو ان سراؤنڈنگ انوائرمنٹ. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ بچے جو ہیں وہ کسی ماحول کا حصہ رہیں تاکہ اس ماحول کے مطابق وہ علم بھی حاصل کریں. نیچرلزم سٹریسز آن آٹونومس ڈیولپمنٹ آف چائلڈ. وہ بچوں کی جو ایک فطرت اور نیچر کے مطابق یعنی خود بخود جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کو ترجیح دیتے ہیں. اٹ گیوز اسٹرینتھ ٹو چلڈرن ٹو فائٹ اگینسٹ اسٹرگل. اب بچوں کو وہ جد و جہد کرنا سکھاتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ کسی بھی جد و جہد میں سرگرم حصہ لیں اور فائٹ کریں. آگے ہم دیکھتے ہیں کریکولم, نیچرلزم اینڈ کریکولم. جو نیچرلزم والے ان کے نزدیک کریکولم کیا ہے, نصاب کیا ہے. کریکولم شوڈ بی ارینجڈ ایز دا ایپٹیٹیوڈ انٹرسٹ اینڈ نیڈز آف دا چائلڈ. یعنی بچے کا جو ایٹیچیوڈ ہے, جو رویہ ہے, اس کے مطابق تعلیم دیں. ایپٹیچیوڈ یعنی وہ کس فیلڈ میں جانا چاہتا ہے, سائنسدان بننا چاہتا ہے, ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, ٹیچر بننا چاہتا ہے, اس کے مطابق دیں. انٹرسٹ جس طرح سے وہ سیکھنا چاہتا ہے, دلچسپی اپنی اس کی ہے, اور اسی طرح سے اس کی جو ضرورت اس کے مطابق تعلیم دی جائے. کریکولم شوڈ بی پریپیئرڈ ان سچ اے وے دیٹ وی کین سی دا اوور آل ڈیولپمنٹ اسٹیجز آف چائلڈ. وہ کہتے ہیں کہ کریکولم کو اس طرح سے بنانا چاہیے کہ بچے کی ڈیولپمنٹ کی مختلف اسٹیجز کے اوپر ہم اس کی نشو و نما کے مراحل کو دیکھ سکیں. جس طرح سے بچے کا وہ چائلڈہڈ بھی ہے, اس کا لڑکپن ہے, اس کا شیر خارگی انفینسی ہے, چائلڈہڈ ہے, پھر اسی طرح سے لڑکپن ہے, بوائے ہوڈ ہے, ایسے ہی اس کا آگے بلوغت ہے, پھر اس کے ساتھ میچورٹی ہے. تو کہتے ہیں ہر لیول پہ ڈیولپمنٹ نظر آئے. کریکولم از بیسڈ آن دا نیچر آف دا چائلڈ اینڈ ہز انٹرسٹ. اب کریکولم جو ہے اس کی بنیاد بھی بچے کی دلچسپی کے مطابق ہونی چاہیے,
اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اٹ شوڈ اسٹریس آن سائنس، جیومیٹری، انگلش اینڈ آل ادر سبجیکٹ. اب دیکھیں سبجیکٹ بھی کون سے ہیں، سائنس ہے، جیومیٹری ہے، انگلش ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق انگلش زبان کے ساتھ ہے. تو ظاہر زبان تو ہر ایک بندے کو بولنی پڑتی ہے نا، زبان تو سیکھنی چاہیے. پھر جیومیٹری سائنس وہ ساری چیزیں ہیں جن کا تعلق فزیکل سائنس سے ہے، وہ چیزیں جو فزیکلی موجود ہیں اس دنیا میں مادی. اٹ شوڈ گیو امپورٹینس ٹو فزیکل اینڈ ہیلتھ سائنس. اب وہ کہتے ہیں کہ جو فزیکل چیزیں موجود ہیں اور اسی طرح سے جو بچے کی صحت ہے، صحت کے بارے میں اس کو تعلیم دینی چاہیے. دا اسکل آف ووکیشن شوڈ ڈیولپ. اور بچے میں جو کسی پیشے کے بارے میں اسکل وہ ڈیولپ کرنی چاہیے. اب نیچرلزم کا مجموعی طور پہ اگر ہم بیان کریں تو نیچرلزم از اے کانسیپٹ دیٹ فرملی بلیوز. یہ ایک ایسا تصور ہے جو پختہ یقین رکھتا ہے دیٹ الٹیمیٹ ریئلٹی لائز ان دا نیچر آف میٹر، کہ اصل حقیقت جو ہے وہ مادے کی نیچر میں ہے. یعنی جس طرح سے یہ مادی چیزیں بنی ہیں ان کی فطرت جو ہے وہی اس کی ریئلٹی ہے. یعنی ان کی جو فطرت ہے، ان کی جو بناوٹ ہے، جو سٹرکچر ہے، یہی ریئلٹی ہے. میٹر از کنسیڈرڈ ٹو بی سپریم اینڈ مائنڈ از دا فنکشن آف دا برین. وہ کہتے ہیں کہ مادہ جو ہے اسی کو ہی سب سے اہم سمجھا جاتا ہے، اعلیٰ سمجھا جاتا ہے، اور مائنڈ از دا فنکشن آف برین. اب وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ مائنڈ ہے. برین کیا ہوتا ہے؟ برین ہمارا وہ دماغ ہے جس کے اندر مائنڈ جو ہے وہ یہ مائنڈ وہ ہے جو دماغ کے اندر اس کا فنکشن ہے. مائنڈ جو ہوتا ہے یہ فنکشن کرتا ہے، لیکن مائنڈ جو ہوتا ہے یہ برین کے اندر ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ برین جو ہے وہ مادی چیز پر مشتمل، تو برین اہم ہے، اور برین کا آگے جو فنکشن ہے وہ مائنڈ ہے. ان جو سوچ پیدا ہوتی ہے وہ ہم جس طرح کہتے ہیں جی میرا مائنڈ ہی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے میرا ذہن ہی ہے، لیکن مائنڈ جو ہے یہ برین سے ریلیٹڈ ہے. برین مادی چیز ہے اور اس کے اندر مائنڈ ہے جس کے اندر تمام تحریک پیدا ہوتی ہے. تو یہاں بھی وہ اہمیت یہ دیتے ہیں کہ ہمارا تعلق مادی چیز سے ہے اور وہ برین مادہ ہے، مائنڈ سے ہمارا تعلق نہیں. مائنڈ تو اس برین کا ایک فروٹ ہے، وہ برین سے ظاہر ہوتا ہے. دیٹس اٹ میڈ اپ آف میٹر. دا ہول یونیورس از گورنڈ بائی لاز آف نیچر. اب وہ کہتے ہیں کہ ساری کائنات کے اندر جو ہے وہ مادے کا ہی حکومت ہے، مادی چیزوں کی، اینڈ دے آر چینجبل، اور ان کو ہم چینج بھی کر سکتے ہیں. مادے کو ایک سے دوسری شکل میں ہم بدل سکتے ہیں. کنسیپٹ روٹ آف نیچرلزم، ان کی جو کنسیپٹ کی بنیادیں وہ کیا ہے؟ لائف اینڈ ورکس آف فلاسفرز. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی سیکھنا ہے تو وہ جو فلاسفرز ہیں ان کی زندگی کو اور ان کے کام کو بس سیکھ لیں. بیسڈ آن دا ڈویژن آف فلاسفی، اور ان کی بنیاد جو ہے وہ فلاسفی کی ڈویژن پر ہے. اسٹرینتھس اینڈ ویکنیس آف نیچرلزم، ہم آگے ان چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ ان کی کوئی کمزوریاں بھی ہیں اور ان کے اندر مضبوطی بھی ہے. یعنی یہاں ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ ان کی روٹس تو یہ کہ جو فلاسفرز ہیں ان کی زندگی اور ان کے کام سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ابتدا کیسے ہوئی، کہاں سے ہوئی. پھر اسی طرح سے فلاسفی کی جو ڈویژن ہے اس کی بنیاد بھی جو ہے نیچرلزم پر ہے. پھر اسٹرینتھ اینڈ ویکنیس آف نیچرلزم کی کچھ کمزوریاں بھی ہیں، کچھ اہمیت بھی ہے. نیچرلزم ان ایجوکیشن، اور ایجوکیشن کے اندر بھی اس کی اہمیت ہے کیونکہ ہم نیچر کا بھی تو مطالعہ کرتے ہیں نا، فطرت کا. آئیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پروگریسوزم، ترقی پسندیت. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ انسان کو ترقی کرتے رہنا چاہیے، تو جو چیزیں ہم کر رہے ہیں وہی سب کچھ ہے. پروگریسو از اے تھیوری آف ایجوکیشن دیٹ از کنسرنڈ ود لرننگ بائی ڈوئنگ. وہ کہتے ہیں کہ اصل چیز وہی ہے، اصل وہی ریئلٹی ہے جو ہم کرنے سے سیکھتے ہیں، جو ہم خود کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں. دیٹ چلڈرن لرن بیسٹ when pursuing their own interest and satisfying their own needs. وہ کہتے ہیں کہ جب بچہ اپنی دلچسپی کے مطابق اور اپنی ضرورتوں کی تسکین کے لیے سیکھتا ہے تو یہی سب سے اہم ہے. Progressists believe that people learn best from what they consider most relevant to their lives. Progressive Muslim کہتے ہیں کہ جو لوگ جو ہیں that believe that people learn best from what they consider most relevant to their lives. کہ لوگ جس چیز کو اپنی زندگی کے زیادہ قریب سمجھتے ہیں، زندگی کے لیے زیادہ اہم سمجھتے ہیں، اسی کو سیکھتے ہیں. تو پروگریسٹ سینٹر کریکلم آن دیئر نیڈس، ایکسپیرینس، انٹرسٹ اینڈ ابیلٹی آف اسٹوڈنٹس. اب پروگریسوزم والے جو ہیں، ترقی پسندیت جو لوگ ہیں، یہ کریکلم کی بنیاد جو بچے ہیں یا طالب علم ہیں ان کی ضرورتوں پر، ان کے تجربات پر، ان کی دلچسپیوں اور صلاحیتوں پر رکھتے ہیں.
پرووک کیوریوسٹی ان اسٹوڈنٹس. اب اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ طالب علموں کے درمیان تجسس کو ابھارا جائے. ہم دیکھتے ہیں کریکٹرسٹکس آف پروگریسزم. جو پروگریسزم والے ہیں ان کی جو کریکٹرسٹکس یعنی نشانیاں کیا ہیں, خوبیاں کیا ہیں. ایمفیسس آن لرننگ بائی ڈوئنگ, وہ خود کام کرنے پر زور دیتے ہیں. ہینڈز آن پروجیکٹ, اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی پروجیکٹ کرتا رہنا چاہیے, اپنا ہاتھ کام میں رکھیں. ایکسپیرینشیل لرننگ, وہ تجرباتی طور پہ سیکھنے پہ یقین رکھتے ہیں. انٹیگریٹڈ کریکولم فوکسڈ آن تھیمیٹک یونٹ. اب ان کا جو کریکولم ہوتا ہے وہ ایسی چیزوں سے جڑا ہوتا ہے جس کے اندر سے تھیم نکلتے ہوں, کوئی کنسیپٹ نکلتے ہوں, یعنی کوئی چیز جو کر کے ہم سیکھتے ہیں. جس طرح سے بہت سے ایسے اسکول ہیں جہاں پہ بچے کو تھیم یعنی کانسیپٹ سکھائے جاتے ہیں. اسٹرانگ ایمفیسس آن پرابلم سالونگ اینڈ کریٹیکل تھنکنگ. اب سب سے زیادہ زور جو ہے وہ مسائل کو حل کرنے اور کریٹیکل تھنکنگ پر دیتے ہیں. گروپ ورک اینڈ ڈیولپمنٹ آف سوشل اسکلز. اسی طرح سے سماجی اسکل یعنی سماج میں رہنے کے لیے جو مہارتیں ہیں اس کو ترجیح دیتے ہیں اور وہ گروپ میں کام کرنے کو اور ترقی کرنے کے ذریعے سکھاتے ہیں. یعنی ایسی مہارتیں سکھاتے ہیں جس میں بچہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ سیکھے اور مشترکہ ڈیولپمنٹ ہو, جس میں ایک کوآپریشن ہوتا ہے اور ایک کوآپریٹو. یہ دو چیزیں جو ہے اس کو سکھائی جاتی ہیں. انڈرسٹینڈنگ اینڈ ایکشنز ایز دا گولز آف لرننگ ایز اپوز ٹو روٹ نالج. جہاں وہ کہتے ہیں کہ روٹ نالج کیا ہوتا ہے جس کو رٹے سے ہم حاصل کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ اینڈ ایکشن ایز دا گول آف لرننگ. وہ کہتے ہیں کہ رٹے سے نہیں سیکھنا چاہیے بلکہ اس کی بجائے یہ زور دیتے ہیں کہ کسی چیز کو سمجھنا چاہیے اور اس کو پھر کرنا چاہیے. یہ بالکل جو ہے یہ رٹے کے خلاف ہے. کولیبریٹو اینڈ کوآپریٹو لرننگ پروجیکٹ, وہ کہتے ہیں کہ دو طرح کے پروجیکٹ بچے کو سکھانے چاہیے, ایک کولیبریٹو اور کوآپریٹو. میں بتا دوں کہ کوآپریٹو اور کولیبریٹو کیا ہے. کوآپریشن کے اندر ایک ہی چیز کو سب مل کے کرتے ہیں, ایک ہی چیز کو سب مل کے کرتے ہیں. اور کولیبریٹو کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو مکمل کرنے کے لیے کچھ حصہ ایک گروپ اور کچھ حصہ دوسرا گروپ بناتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک جہاز بنانا ہو تو اس کے پر جو ہیں کوئی اور بنائے اور باڈی کوئی اور بنائے اور پہیے کوئی اور بنائے, تو یہ ہو گیا کولیبریٹو. لیکن اگر سارے مل کے اکٹھا ہی کام کریں تو وہ کوآپریٹو. ایجوکیشن فار سوشل رسپانسبلٹی اینڈ ڈیموکریسی. اب وہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن کا مقصد ہوتا ہے وہ ایک سماجی ذمہ داریاں اور دوسرا جمہوریت ہے. یعنی سماج کی ذمہ داریوں کو اچھی طرح سے نبھا سکے جب وہ معاشرے کا رکن ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جمہوری اصولوں کو پروان چڑھائے. ایمز آف ایجوکیشن یہ ہے کہ ٹو ڈیولپ دا پرسنالٹی آف این انڈیویجول. کسی شخص کی شخصیت کو ڈیولپ کرنا, ترقی دینا تھرو پرووائڈنگ آ ڈیموکریٹک انوائرمنٹ, اور اس کو جمہوری ماحول مہیا کر کے اس کے اندر اس کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا. دا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ان ایجوکیشنل یا ڈیموکریٹک انوائرمنٹ کے اندر یا کسی بھی تعلیمی ادارے کے اندر اس کو ڈیموکریٹک ماحول. ڈیموکریٹک ماحول وہ ہوتا ہے جہاں پہ ہر چیز افہام و تفہیم سے اور صلاح مشورے سے چلتی ہے اور دوسرے کے جذبات کا خیال بھی رکھا جاتا ہے. اس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں. رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کا خیال رکھا جاتا ہے. اینڈ آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ آف چائلڈ, اور یہ بچے کی ہمہ جہت ترقی پر زور دیتے ہیں. کوآپریٹو بیہیویئر اینڈ سوشل پارٹیسپیشن, اور یہ پہلے بھی ہم نے کہا کہ دو چیزوں کی عمر کرتے ہیں, کوآپریٹو اینڈ کولیبریٹو. تو ان کے درمیان کیا ہوتا ہے, کوآپریشن بیہیویئر اینڈ سوشل پارٹیسپیشن. ان بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہمیشہ کیسے معاشرے کے اندر مل کے رہنا ہے اور سماجی کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ شرکت کرنی ہے. ایجوکیشن آف دا ہول مین, اس کے اندر یہ ان کا موٹو ہے کہ تمام انسان کی تعلیم, آر ہول پرسنالٹی یعنی اس کی مجموعی طور پر پوری شخصیت کی تعلیم, which includes the physical, emotional, social and intellectual aspects of individual. یعنی ایک فرد کی جسمانی نشو و نما بھی ہے, اس کی جذباتی, سماجی اور ذہنی نشو و نما, یعنی اس کی مکمل ڈیولپمنٹ جو ہے ان کا موضوع ہوتی ہے. آگے پروگریسو کریکولم, ہم دیکھتے ہیں کہ ترقی پسندیت لوگوں کا کریکولم کیا ہوتا ہے. اٹ شوڈ بی بیسڈ آن دا ایکچوئل گیونگ انوائرمنٹ ٹو دا چائلڈ. یہ بچے کو ایک پورا ماحول دیتے ہیں, اصل ماحول دیتے ہیں جس کے اندر وہ سیکھتا ہے. اٹ مسٹ ریفلیکٹ ہز ڈیلی لائف, یہ اس کی روزمرہ زندگی کو ریفلیکٹ کرتی ہے. ایسا ماحول دیتے ہیں کہ جس کے اندر وہ ایسے ہی سیکھتا ہے جس طرح زندگی میں وہ کام کر رہا ہے. یعنی بہت سی اس طرح سے اسکول ہمارے یہاں ریلز ہیں جس کے اندر بچے کو وہ کنسیپٹ سکھائے جاتے ہیں, وہ ہاتھوں سے کر کے دکھایا جاتا ہے. دا کریکولم از انٹر ڈسپلنری ان نیچر. اب ان کا جو کریکولم ہوتا ہے نا وہ انٹر ڈسپلنری ہوتا ہے. انٹر ڈسپلنری کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ تمام مضامین شامل ہوتے ہیں جس کی اس کو ضرورت ہوتی ہے.
بکس اینڈ سبجیکٹ میٹر اور پارٹ آف دا لرننگ پروسیس. اب جو بکس ہوتی ہیں کتابیں اور جو اس کا نفس مضمون ہوتا ہے ان کی لرننگ پروسیس کا حصہ ہوتا ہے ریدر دین سورسز آف الٹیمیٹ نالج. یعنی اصل علم ان کو صرف کتابوں سے نہیں ملتا یا وہ جو نفس مضمون اس سے نہیں ملتا, یہ صرف ان کے نصاب کا ایک حصہ ہے, ان کے لرننگ پروسیس کا ایک حصہ, باقی ان کو ہاتھ سے سکھایا جاتا ہے. کریکلم از بیسڈ آن اسٹوڈنٹس انٹرسٹ. کریکلم کی بنیاد جو ہوتی ہے طلباء کی دلچسپیوں پر مشتمل ہوتی ہے. انوالوز دا اپلیکیشن آف ہیومن پرابلم اینڈ افیئرس. اور ان سرگرمیوں کے اندر جو انسانوں کے مسائل ہوتے ہیں اور معاملات ہوتے ہیں ان کو بھی شامل کیا جاتا ہے تاکہ بچہ عملی زندگی کے لیے تیار ہو. اٹ یوزز دا لائف ایکسپیرئنس اپروچ. اس کے اندر انسان جو ہے وہ لائف ایکسپیرئنس اپروچ استعمال کی جاتی ہے, یعنی اس کے اندر زندگی کے تجربات سیکھے جاتے ہیں ٹو فٹ دا اسٹوڈنٹس فار فیوچر سوشل ایکشن, تاکہ بچوں کو آنے والے دور میں وہ صحیح طور پر سماجی سیٹ اپ کے اندر اپنے آپ کو سیٹ کر سکیں, مطابقت پیدا کر سکیں. کریکلم از بیسڈ آن دا اسپیسیفک گروپ آف اسٹوڈنٹس. اور کریکلم جو ہے اس کی بنیاد طالب علموں کے ایک خاص گروپ پر مشتمل ہوتی ہے, یعنی جس طرح سے ان کا رجحان ہوتا ہے اسی طرح کا ان کا ایک خاص گروپ کا کریکلم ہوتا ہے. اسی طرح پروگریسوزم اینڈ میتھڈ آف ٹیچنگ. ان کا پڑھانے کا طریقہ کیا ہے؟ پروجیکٹ میتھڈ. اس کے اندر ایک پروجیکٹ دے دیا جاتا ہے, کسی چیز کو کام حل کرنا وہ دے دیا جاتا ہے. ایکٹیو پارٹیسپیشن آف دا پیپلس ان لرننگ. اور بچوں کو ان کو رول دے دیے جاتے ہیں کہ آپ نے اس میں یہ کرنا ہے, آپ نے اس میں یہ کرنا, کوئی نہ کوئی پروجیکٹ, کوئی ڈرامہ بنانا, کوئی چیز بلڈ کرنی یا اس طرح سے کوئی چیز, اس کے اندر ان کو رول باقاعدہ دیے جاتے ہیں. ٹیچر بنا دیا, کسی کو پیپل بنا دیا. سوشلائزڈ میتھڈ. اور پھر اس کے اندر سوشل یعنی سماجی طریقے اختیار کیے جاتے ہیں ٹو برنگ آل دا انڈیویجولس انٹو اے گروپ سسٹم آف انٹریکشن. یعنی چونکہ بچے نے معاشرے کا رکن بننا ہے تو معاشرے سے مراد ہے میل جول. اب بچوں کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ بھی سوشلائزڈ میتھڈ, یعنی ان کے اندر بھی بچوں کی شرکت ہوتی ہے, مل کے کرتے ہیں. کانفرنسز ہوتی ہیں, ڈیمونسٹریشن ہوتے ہیں. ڈیمونسٹریشن کے اندر کوئی نہ کوئی بندہ اپنے کو پریزنٹیشن دیتا ہے, یہ بچہ کو پرفارم کرتا ہے. اسی طرح سے گروپ ورک ہوتا ہے, کوئی گروپ کو ٹاسک دے دیا جاتا ہے کام کرنے کے لیے. رول پلے ہوتا ہے, کسی کو رول دے دیا جاتا ہے ایز اے ٹیچر, ایز اے سولجر, کوئی نہ کوئی وہ اس کو ادا کرتا ہے ایز اے کمانڈر وغیرہ. اسی طرح سے ڈیبیٹس کروائی جاتی ہیں, بحث و مباحثے. انکوائری یعنی اسی طرح سے کوئز ہوتے ہیں, سوالوں کے جواب وغیرہ, ڈسکشن, گفتگو ہوتی ہے مختلف ٹاپکس کے اوپر, بچوں کو شریک کیا جاتا ہے, اس کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ وہ بھی گفتگو میں حصہ لیں. اسی طرح پلاننگ اینڈ پارٹیسپیشن ان دا ایکٹیویٹیز. ان کو مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز سونپ دی جاتی ہیں کہ خود ہی پلان کرو اور پھر اس میں پارٹیسپیٹ بھی کرو. تو اس طرح مختلف حصوں کی طرف لایا جاتا ہے. تو یہ تھا یہ ایک ٹاپک جس کے اندر ہم نے 2 چیزوں کو دیکھا. تو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ جو ہے وہ اس کے پارٹ 3 کے اندر اس کے اوپر بات کریں گے. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو.